अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फेस टू फेस और मैं हूं इरफान बशीर। मुल्क में इंतखाबात की बात की जा रही है और इंतखाबात के इल्तवा की बात कीजिए। आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद साहब अपने ओहदे से अलहदा हुए। क्यों अलहदा हुए? उनके अलहदा होने से इंतखाबात की शफाफियत पर, इंतखाबात के इनाकाद पर कितना असर पड़ेगा? एक और बड़े इस्तीफ़े की बात की जा रही है। अगर वो इस्तीफ़ा आता है तो क्या उससे इंतखाबात इल्तवा का शिकार होंगे? इसके अलावा सियासी जमातों के पास क्या हल है अगर इंतखाबात मुलतवी हुए? तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान कह चुके हैं कि इंतखाबात का इनकाद 8 फरवरी को पत्थर के ऊपर लकीर है। इस लकीर को मिटाने की कोशिश कौन कर रहा है? कौन कौन सी सियासी जमातें इस लकीर को मिटाने में सहूलतकारी का किरदार अदा कर रही हैं? और बानी PTI का इकोनॉमिस्ट में मजमून किसने भेजा, कैसे पहुंचा, वो भी आज हमारा मौजू होगा। इसके अलावा कागजात नामजदगी मंजूर करने में इलेक्शन कमीशन के दोहरे मायार की बात की जा रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान आबिद ज़ुबैरी साहब, एहसान खोखर साहब कानूनदान है, हामिद अल-मशरकी साहब तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आबिद ज़ुबैरी साहब से बात करते हैं जो कि साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। आबिद ज़ुबैरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद साहब अपने ओहदे से अलहदा हो गए, कितना असर पड़ेगा इंतखाबात के ऊपर? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पता नहीं सर, मुझे अलहदा हुए हैं, देखिए खुद तो अलहदा नहीं हो सकता, या तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया हो या वो रिटायर हो गए या उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये एक ही तरीका हो सकता है। ब्यूरोक्रेट है, मुझे नहीं मालूम कि उसका क्या वो है कि क्यों उन्होंने अलहदगी इख्तियार की, क्या रिज़ाइन किया या क्या किया। मैं तो समझता हूँ इनको बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। जो पिछले साल होता रहा कि इलेक्शन जब मुनक़िद होने थे वो बिल्कुल 90 दिन के अंदर नहीं हुए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और नेशनल असम्बली के इलेक्शंस भी देखिए 90 डेज़ में नहीं हुए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। तो उनके जाने से मुझे नहीं पता लगा। हाँ, अगर इलेक्शन कमिश्नर्स 3 रिज़ाइन कर देते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन टूट जाता है। सेक्रेटरी तो आज है, कोई दूसरा आ जाएगा, लेकिन शफाफियत पे तो इन पे पहले ही मैं समझता हूँ बहुत सवालात हैं इलेक्शन कमीशन के। हम पूरे साल से कहते आए, पाकिस्तान बार, जब मैं सुप्रीम कोर्ट बार था उस वक्त कहा, लेकिन अब की बार देखें पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी अभी रिसेंटली प्रेस रिलीज़ की, फिर सुप्रीम कोर्ट बार ने की या नहीं की, लेकिन एक उनकी तरफ से भी आई, और मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस ने भी, कुछ लोगों ने तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफ़ा कहा कि उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। देखें आप जो फरमा रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये पत्थर पे लकीर है। नेचुरली मैं वहाँ था कोर्ट में जब ये बात, हाफिज़ साहब भी बैठे हुए थे जब ये ऑर्डर हो रहा था कोर्ट के अंदर। तो एक बात बताओ, तारीख जो दी गई है ना वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी गई है, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा दोनों जाके मिलो, एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी आप कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ हैं आपकी, आप जाके करें और तारीख दें। अब तारीख देते, लेकिन मैं एक बात कहता चलूँ, जो मेरा केस में मुद्दा था और हाफिज़ साहब वहाँ थे जब केस चला करता था, हाफिज़ एहसान साहब वहाँ बैठा करते थे, तो आप देखिए हमारा ये था कि जी 90 डेज़ का, इस पर तो कोई जजमेंट दें कि 90 डेज़ का जो ब्रीच हुआ है उसकी क्या, कौन जिम्मेदार है, उसकी बात नहीं। अब 8 तारीख भी देखिए 90 दिन के बाद है। पत्थर पे तारीख तो 6 नवंबर होनी चाहिए थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। जब 8 तारीख, एक दफ़ा आपने खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के अंदर वो चीज़ नहीं कराई, इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नहीं माने गए, वही वजूहात हों, लेकिन ऑर्डर नहीं माने गए सुप्रीम कोर्ट के, वो आपस में उनके डिफरेंसेस थे, लेकिन एक ऑर्डर तो आया सुप्रीम कोर्ट का। फिर यहाँ भी एक हुआ। तो अब 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होता, बाद में होता, तो क्या फ़र्क पड़ता है सर? आइन तो पहले ही टूट चुका है। और देखें सेनेट की रेजोल्यूशन को लोग लाइटली ले रहे हैं, वो इतनी लाइटली नहीं। आज बड़ा अच्छा एक डॉन में या किसी में ऐड आया है कि पार्लियामेंट है, उसमें आ रहा है, वो लिखा है सेनेट ने। तो ये आपने पता नहीं आज वो नजर से गुजरा या नहीं। बिल्कुल। तो ये देखिए ना, मतलब ये तो जो लोग इसके पीछे हैं, मुहर्रकात हैं, वो मेरे इल्म में तो नहीं है, शायद हाफिज़ साहब बेहतर जानते हो, लेकिन मैं समझता हूँ आइन पहले ही टूट चुका है। हाफिज़ साहब, आप देख रहे हैं 8 फरवरी को इंतखाबात, और अगर इलेक्शन कमीशन से कोई और इस्तीफ़ा आ जाता है तो फिर इल्तवा का शिकार हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। एक तो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी हैं वो रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और मेरा ख्याल है कि अभी भी उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट नहीं हुआ और ना ही उन्होंने रिज़ाइन किया है। शायद 1-2-3 दिन तक जो सिचुएशन जो है वो वाज़े आ जाएगी। वो एम्प्लॉय नहीं थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। दूसरा ये है कि 2 स्पेशल सेक्रेटरीज़ भी जो हैं, जो इस तरह आज एक क्लैरिफिकेशन भी आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की
کہ ہمارے 2 اسپیشل سیکرٹری ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور ہم جو بھی ہمارا مینڈیٹ ہے اس کے مطابق الیکشن کروائیں گے. لیکن جو امپورٹنٹ چیز جس کی طرف اشارہ میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جس انوائرمنٹ کے اندر ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، پہلے تو یہ ہے کہ جب پاکستان کے اندر ایک کنسسٹنسی 1.5 سال سے جو ہے کانسٹیٹیوشنل بریچز بھی ہوئی ہیں، کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز بھی ہوئی ہیں، اور ان کا ایک ہی فورم ہے جس کے اوپر آپ جا کے ان کو ایڈریس کریں، وہ ہے ہمارا سپریم کورٹ آف پاکستان. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ رسپانسبلٹی جہاں پہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کرے بلکہ کانسٹیٹیوشنل کمانڈز بھی دے، اور وہ کمانڈز جو ہیں وہ ٹائم باؤنڈڈ آنی چاہیے. بٹ ہوا یہ ہے کہ پچھلے 1.5 سال کے اندر ہم نے بہت سارے جو کانسٹیٹیوشنل کلیئر کیسز سے ہم نے ان کو ایکیڈیمک ڈسکشنز کے اندر ڈالا اور بڑی بڑی لمبی ہیئرنگز اس کے اندر کی، اور اس ہیئرنگ کرنے کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ بڑی دیر کے بعد اس کا فیصلہ آیا. اور اس کی 2 کلاسک ایگزامپلز ہیں جو آپ کے پنجاب کے الیکشنز ہیں یا KPK کے الیکشنز ہیں، کہ جس کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو وائلیشنز کی تھی جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق کرنا چاہیے تھا، اور جو ایک گورنرز نے رول پلے کیا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان کو چاہیے تھا کہ اسے فوراً ریکٹیفائی کرتے اور ریکٹیفائی کر کے اس کے ٹائم باؤنڈڈ کے اندر، اور اگر کوئی بھی شخص اس کے اندر ملوث تھا تو اس کے اندر کانسٹیٹیوشن وائلیشنز کے اوپر ان پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی لگاتے اور ایکشنز بھی لیتے. سر سپریم کورٹ نے تو 14 مئی کی تاریخ دی تھی پنجاب میں انتخابات کی. نہیں پنجاب دیکھیں نا 14 فروری جب انہوں نے دی تھی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب اسے چینج کیا تو اس کے بعد جب سپریم کورٹ کے اندر دوبارہ بات گئی تو فیصلہ اس وقت آیا جب اگست چلا گیا تھا. اگر لا یا کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے، الیکشن ایکٹ کے اندر بھی اور کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی جو آرٹیکل 224 ہے کہ اگر کسی جگہ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جائے تو 90 دن کے اندر الیکشن ہے، اور اگر ڈیزالو نہیں کیا جاتا تو اپنی ٹرم جو ہے وہ ویسے پوری کر لیتی ہے تو 60 دن کے اندر الیکشن. اس کے اندر 2 رائے نہیں ہے. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان چونکہ پچھلے 1.25 سال سے ایک ایسے انوائرمنٹ کے اندر چل رہی تھی اور جو بہت ساری چیزیں انسٹنٹ ڈیسیجنز کی ڈیمانڈ کرتی تھی وہ نہیں آئی، جس کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل کنفیوژن بھی آئی اور بہت لوگوں کو ایسی سپیس ملی جس کا ریزلٹس جو ہے آج بھی ہم بھگت رہے ہیں. اور بجائے ہم آگے کی بات کریں، ہم ابھی بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے پیچھے کیا کیا اور اس کو کس طرح ایڈریس ہونا چاہیے. اب اصل چیز جو ہے وہ ہے آپ کی 8 فروری. 8 فروری کے اندر ایک تو یہ ہے کہ ابھی جو 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں، جنرل الیکشنز جو ہیں، اس کے اندر کوئی کانسٹیٹیوشن وائلیشنز نہیں ہے، چونکہ آرٹیکل 53 کے اندر ایک سینسس کو اپروو کیا CCI نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے اسے نوٹیفائی کیا. اس کے بعد ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ ڈیلیمیٹیشنز کے اندر جاتے، اور جب ڈیلیمیٹیشنز کا پروسیس جو ہے وہ مکمل ہونا تھا تو پھر آرٹیکل 224 کے نیچے 90 دن کا پیریڈ سٹارٹ ہونا تھا. لیکن چاہیے یہ تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پرو ایکٹیولی 51(5) کو بھی پرسو کرتا، آرٹیکل 224 کو بھی پرسو کرتا اور سیکشن 57 کو بھی پرسو کرتا. جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو پرسو نہیں کیا تو معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر گیا. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایز اے کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اس کو میڈییٹ کیا، ایڈریس کیا اس سچویشنز کو، اور جو پوری قوم کے اندر ایک کنفیوژن سی الیکشن کانٹیکسٹ کے اندر، وہ انہوں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بٹھایا. اور بٹھانے کے بعد ایک 8 فروری جو انہی کی ڈیٹس آئی تھی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو اپنے آرڈر کا حصہ بنایا. اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب 3 نومبر 2023 کو اس آرڈر کا حصہ بنایا تو اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں کہ لاسٹ ویک آف جنوری تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کی اور بینچ کی کنسسٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر 8 فروری کو الیکشن ہونے چاہیے. 15 دسمبر کے اندر جب پنجاب کے ریٹرننگ آفیسرز کا معاملہ آیا، سپریم کورٹ نے انٹروین کیا. پھر 18 دسمبر کو ججمنٹ. لیکن سر الیکشن کروانا عدالتوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. 5 سالوں میں صرف ایک کام کرنا ہے الیکشن کا. لیکن اگر آپ اس ملک کے اندر رہتے ہیں اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہوں اور کانسٹیٹیوشن ایشو ہو اور اگر نہ کرے تو پھر عدالت تو انٹروین کرتی ہے نا، اور عدالت کو کرنا بھی چاہیے. یہ کچھ چیز چوکوں چراہوں میں تو حل ہونے والی نہیں ہے. لیکن عرفان جو امپورٹنٹ چیز اس کے اندر ہے جہاں پہ سیکیورٹی کنسرنز بھی ہیں، جو تو عدالت نے سر مئی میں ہونے والے انتخابات میں کیوں انٹروین نہیں کیا، کیوں سزا نہیں دی انہوں نے؟ نہیں دیکھیں نا، مئی کے اندر جب انہوں نے انٹروین نہیں کیا تو مئی کے اندر جو تھا وہ عدالت کا ایٹیچیوڈ وہ سخت ہونا چاہیے تھا نا اس کی امپلیمنٹیشنز کے لیے. عدالت تو پھر اس کے اوپر 3 ماہ کے اندر بیٹھ گئی. عدالت نے فیصلہ دیا ہے تقریباً اگست کے آخری ویک کے اندر کہ جی اور پھر بھی جب فیصلہ دیا ہے تو عابد زبیری صاحب اس چیز کو انڈورس کریں گے کہ انہوں نے کسی کے اوپر رسپانسبلٹی فکس نہیں کی. انہوں نے ایک ایکیڈیمک کیا کہ جی الیکشن کمیشن کو آنا چاہیے تھا، 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے. عدالت کا کام یہ ہے، اور پاکستان جیسے ملک کے اندر جب سچویشن اس طرح بن رہی ہو کہ آپ ٹائم باؤنڈڈ ہیئرنگ کریں، 2 3 4 دن کے اندر ہیئرنگ کریں اور ایک فیصلہ دیں. جس فیصلے کے اندر آپ کی ڈائریکشنز نہیں ہے یا جس کو آپ نے ڈائریکٹ کیا اسے ہی نہیں پتا کہ ڈائریکشن اس کا ہے کہ، اور اسی چیز کو آپ یہ دیکھیں
کہ یہ جو موجودہ چیف جسٹس آئے انہوں نے 3 ہیئرنگز اس کے اندر کی، ایک پہ بلایا، دوسرے پہ کہا کہ پریزیڈنٹ کے پاس جائیں، اور تیسرے پہ آئے. اگر وہ اس کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹیشن کے اندر چلے جاتے تو ہمارا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تھا اس نے آڑے آ جانا تھا. تو میننگ دیر بائی ہے کہ جب آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر نظریہ ضرورت پہ سر بہت سے فیصلے ہوتے ہیں، اور اگر تب انٹروین کرتی سپریم کورٹ آف پاکستان تو آج پتھر پر لکیریں لگانے کی ضرورت نہیں تھی. حامد المشرقی صاحب نہیں صرف ایک چیز نہیں بالکل آپ نے بات ٹھیک، لیکن ایک چیز جو اور ہے وہ یہ ہے کہ جس انوائرمنٹ کے اندر ہم الیکشنز کے اندر جا رہے ہیں وہ بہت بڑا کوسچن مارک کریٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک طرف سپریم کورٹ کے کہنے پہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے اور ڈیلے نہیں ہوں گے، اور دوسری طرف ہم اس سارے پروسیس کو کنٹروورشل کے اندر جا رہے ہیں. جتنی بھی آپ پولیٹیکل پارٹیز دیکھیں وہ تو ہماری ہسٹری ہے کہ 1970 سے لے کے 2018 کے الیکشنز تک ہم پہلے بھی کرتے ہیں، درمیان میں بھی کرتے ہیں، اور بعد کے اندر بھی جا کے اس کو کنٹروورشل کرتے ہیں. لیکن اب 2024 کے الیکشن کے اندر ہم جا رہی ہیں، جتنی بھی یہ پارٹیز ہیں یہ ایف اینڈ بٹ کر کے ابھی سے اس ریزلٹس کو جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں یہ ایکسیپٹ بھی نہیں آئے گا اور اس ملک کے اندر بڑی ریگنگ آئے گی. یقیناً سیاسی پارٹیوں کا بھی قصور ہے، ارب روپیہ لگا کے اس پروسیس کے اندر جانا ہے تو ان پولیٹیکل پارٹیز کو اس کے اوپر تھنک اوور کرنا چاہیے. حامد المشرقی صاحب، what's your take on this؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے جب یہ عمرتا بندیال صاحب نے ہیئرنگ کی اور جو کچھ معاملہ ہوا، میں نے ایک بڑا اہم لائن کہی. میں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کے نام کے اوپر جو عدلیہ کی بے توقیری کی جا رہی ہے اس کی قیمت جو ہے وہ پوری قوم کو دینی پڑے گی. اور آج جتنے ifs اینڈ بٹس آ رہے ہیں یہ اسی سے ریلیٹڈ آ رہے ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو سیکرٹری الیکشن کمیشن کا جو بدلنا ہے یا جو سینٹ کی قرارداد ہے، یہ سارا کچھ ایک طرح سے ایک بیک اپ پلان کے طور پہ نظر آ رہا ہے، جس کے اندر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی انداز میں اگر لاسٹ منٹ میں 2 ہفتے پہلے بھی لگا کہ کچھ لوگوں کو نہیں نوازا جا سکتا اس الیکشن میں، تو شاید اسی وقت کوئی ایسی صورتحال پیدا کر دی جائے، چاہے وہ الیکشن کمشنر کے استعفے ہوں یا چیف الیکشن کمشنر کا استعفا ہو. بھی نیت پہ شک نہیں کرتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو اس انداز میں مجبور کر دیا گیا کہ جی وہ الیکشن ہو ہی نہیں سکتے، الیکشن کمیشن ہی فعال نہیں رہ گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ چاہے وہ سینٹ کی قرارداد ہو، چاہے وہ پاکستان کے اندر یہ کاغذات نامزدگی ہو، چاہے مسترد ہونے کا معاملہ ہو، چاہے ابھی تک کسی کی طرف سے کمپین شروع نہ ہونا ہو. آپ دیکھیے پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی تو کمپین شروع نہیں کر پا رہا یا کر رہا کسی بھی وجہ سے، تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پوری سر نون لیگ نے تو ابھی تک ٹکٹس کی تقسیم کا مرحلہ ہی مکمل نہیں کیا، آج بھی التوا کا شکار ہو گئے. انتخابی نشان، ٹکٹس کی تقسیم، انتخابی نشان، نہ کوئی پبلک میٹنگز ہے، نہ کوئی پلان ہے. تو اس حوالے سے ایسے لگ رہا ہے جیسے پوری قوم کو ایک مشکل میں اور ایک ششوپنج میں ڈال دیا گیا ہے کہ کیا الیکشن ہوں گے یا نہیں. جب ایک بار 90 دن میں انتخابات نہیں ہوئے تو اس کے بعد الیکشن کی وائلیشن کا ایک ایسا راستہ بن گیا ہے جس کی قیمت اب پوری قوم کو ہمیشہ آنے والے دنوں میں ادا دینی پڑے گی. واحد حل یہ ہے کہ جو ایسا حکم جاری کرے جس پہ وہ عمل کروا سکے، اور اس عمل کے لیے اس کو پوری طاقت استعمال کرنی ہوگی، اس کو تمام اداروں کو انوالو کرنا ہوگا، اس کو ایڈمنسٹریشن کو آرڈر کرنا ہوگا. ورنہ اگر اس طرح الیکشن ڈیلے ہوتے رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کا اس جمہوریت پر اعتماد جو پہلے ہی بوکھلا چکا ہے، پہلے ہی لڑکھڑا چکا ہے، وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا. اس جمہوریت پر اعتماد بحال کرنے کے لیے الیکشن کروانا لازمی ہے، اور اس خوف سے آزاد ہو کے کہ کون پاپولر ہے اور کون ان پاپولر ہے، کون جیت سکتا ہے اور کس کو جتانا چاہتے ہیں، سب چیزوں سے آزاد ہو کر الیکشن کروانا ضروری ہے. اس سے پہلے کہ میں عابد زبیری صاحب کا شکریہ ادا کروں، عابد زبیری صاحب جیل میں رہتے ہوئے آرٹیکل لکھنا کیا یہ کوئی جرم ہے؟ کیونکہ ہم اس سے پہلے عالمی سطح کے اوپر دیکھ چکے ہیں کہ نیلسن منڈیلا ہو، ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے تو کتابیں تک لکھی ہیں جیل سے بیٹھ کے. جی نہیں، کوئی جرم نہیں ہے. جیل میں بیٹھ کے آپ پہ پابندی تھوڑی ہوتی ہے کہ آپ جیل میں آپ کی، اور عمران خان صاحب کے کیس میں تو سینٹنس بھی سسپینڈ ہوئی بھی ہے ان کی. تو جیل سے اگر کوئی آرٹیکل لکھ کے وہ کہیں چھپ جائے، وہ بھی اکانومسٹ ایک انٹرنیشنل بہت ریپیوٹیبل آرگنائزیشن ہے، وہ ہر کسی کے آرٹیکلز نہیں چھاپتا.
آپ دیکھیں اس میں بہت مخصوص لوگوں کے آرٹیکلز چھپتے ہیں، اور اگر چھپ گیا ہے تو کیا ہماری یہاں ابھی بھی فریڈم آف پریس تو ہے، یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ آپ اگر جیل میں ہو تو آپ کی وہ بنیادی حقوق جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ دیکھیے نا، اس پہ جو باتیں کی گئیں اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ غلط ہے. صحیح، اکانومسٹ نے خود اس کو ڈینائی کر دیا کہ جو یہاں کے ہمارے شاید انفارمیشن منسٹر نے کوئی بات کہی تھی. بالکل، تو انہوں نے یہ خط لکھ بھی دینا لکھا کہ آپ اس پہ اپنے صحافتی آداب کو سیکھیں تھوڑا سا پاکستان سے. جی یہ بالکل کہا. اب اکانومسٹ سر ون آف دی موسٹ ریپیوٹیبل میگزینز آف دا ورلڈ ہے. مطلب یہ بھی نہیں کہ ایک انگلینڈ کا، وہ دنیا کا مانا ہوا جاتا ہے، اور آپ اس کی جانتے ہیں، وہ پڑھا بھی جاتا ہے، اور اس کا بڑا اثر رسوخ ہے اس کا. تو اس میں ہر کسی کا آرٹیکل نہیں چھپتا، اور چھپ گیا اس پہ آپ نے بات کی اور پھر آپ دیکھی. تو یہ چیزیں دیکھیں، اور وہ بھی کیئر ٹیکر لوگ کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں. تو ایسا لگ رہا ہے تو پرماننٹ آ کے بیٹھنے کے چکروں میں کہ جس طرح سے وہ باتیں کرتے ہیں. لیکن جو اب ایک بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں جو احسان بھائی نے کہی تھی، آپ دیکھیے کہ جو ہم نے جو پٹیشنز کی تھیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی، اور پھر سو موٹو ووٹا، اس میں آپ نے دیکھا آڈیو لیکس بھی ہوئے، سب ہوا. اس کا فیصلہ 1 مارچ کو آیا تھا. اس کے اندر وہ پہلا تھا جی پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کرائے جائیں. پھر آپ دیکھیے کہ وہ نہیں کیا. اس میں تاریخ جو طے ہوئی تھی وہ 30 اپریل ہوئی تھی، ود ان دیٹ پیریڈ جو ان کا تھا 90 دن کا. لیکن وہ نہیں ہوا. تو پھر یہ 2 اسپیکرز نے کیس داخل کیا، وہ چلا. اس کا فیصلہ آیا 3 اپریل کو، شارٹ آرڈر آیا. اس میں انہوں نے کہا 14 مئی کو آپ الیکشن کرا دیں. اور یہ جو احسان صاحب نے بات کی کہ اگست میں فیصلہ ہے، اگست میں ریزننگ آئی، لیکن آرڈر، شارٹ آرڈر از دی آرڈر آف دا کورٹ. ریزننگ بعد میں آئی اگست میں، لیکن شارٹ آرڈر میں 14 مئی تھی. لیکن آپ نے دیکھا ہماری سیکورٹی فورسز نے کہا ہم نہیں آپ کو سیکورٹی سپلائی کر سکتے. پارلیمنٹ نے کہا ہم نہیں مانتے. گورنمنٹ نے کہا ہم آپ کو پیسے نہیں دیتے الیکشن کرانے کی ہے. جو بات ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا چاہیے تھا، لیکن سپریم کورٹ کیا کرتا، وہ اپنا، ان کا ہاؤس اپنا ڈیوائیڈڈ تھا، ہر طرف سے ان پہ اٹیک تھا. ہم نے کہا کہ آپ یہ ہونا چاہیے تھا کوئی. پھر ایک دفعہ میں بات کی گئی تو کہا کہ کوئی کنٹیمپٹ لے کے نہیں آیا. کنٹیمپٹ از بٹوین دا کورٹ اینڈ دا کنٹیمنر. تو وہ خود اس پہ لے سکتے تھے ایشو کہ یہ آپ نے نہیں کیا. لیکن کورٹ کا جو حالت دنیا جو اس ملک میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں ود اٹموسٹ رسپیکٹ کہ جی اگر کوئی کے ساتھ نہیں ہے، آپ آن سیم پیج، آپ اپنی ججمنٹ نہیں منوا سکتے. سر آپ دیکھیے کہ میں پٹیشن لے کے گیا 16 اگست کو، مجھ سے کہا گیا کہ آپ نے ارجنٹ اپلیکیشن نہیں لگائی اس کے اندر. سر اس میں نمبر لگا، یہ کورٹ کا کام تھا کیس لگانا. بالکل بات درست ہے، ان کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، حامد المشرقی موجود ہوں گے. حسن رضا پاشا صاحب سینئر قانون دان پاکستان بار کونسل کا موقف بھی دیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. حسن رضا پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر قانون دان ہیں. حافظ احسان کھوکر صاحب ہیں، حامد المشرقی صاحب ہیں. حسن رضا پاشا صاحب، سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید آج چھٹیوں پہ ہیں. ایسی باتیں بھی آ رہی ہیں کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. الیکشن کی شفافیت پہ، الیکشن کے انعقاد پہ کتنا اثر پڑ سکتا ہے؟ وجوہات تو ابھی معلوم نہیں ہیں، لیکن اس مرحلے پہ ان کا استعفیٰ دے دینا جو کہ سوشل میڈیا پہ خبر گردش کر رہی ہے، اور ان کی طرف سے اس وقت تک تردید بھی نہیں آئی، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کچھ نیچے کچھ کسی لیول پہ کوئی ایسی بات آ رہی ہے جہاں پہ ان کو کوئی مشکلات سر پریس ریلیز جاری کر دی ہے کہ وہ بیماری کے باعث کچھ دنوں کی چھٹیوں پہ ہیں. نہیں، چھٹیوں پہ ہیں. دیکھیں چھٹیوں پہ جانا چیز ہے، لیکن استعفیٰ دینا کچھ اور چیز ہے. کیونکہ پہلے خبر یہ آئی تھی کہ انہوں نے استعفیٰ دے دی ہے. اگر آپ، کیونکہ میں سفر کر کے آیا ہوں، مجھے نہیں آگاہی اس بات کی کہ اگر انہوں نے یہ پریس ریلیز جاری کی ہے کہ میں بیمار ہوں، تو یہ بھی ایک طرح سے وہ یہ الیکشن کمیشن نے سر جاری کیا پریس ریلیز، الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہ کریں. اچھا، تھینک یو ویری مچ فار انفارمیشن. الیکشن کمیشن نے اگر پریس ریلیز جاری کی ہے تو یقیناً انہوں نے پھر استعفے والی بات کو انڈو کرنے کے لیے یا اس کا تاثر نیگیٹو جو بھی پڑا ہے اس کو زائل کرنے کے لیے انہوں نے کی ہے. بہتر تو یہی تھا کہ سیکرٹری کمیشن خود کوئی پریس ریلیز جاری کرتے، اپنی سٹیٹمنٹ دیتے، ٹویٹر کر دیتے کہ جی کہ اس وجہ سے میں نے بیماری کی وجہ سے میں نہیں آ رہا یا استعفیٰ دے دیا، وٹ ایور میں بھی. لیکن تاحال کوئی کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی ان تمام باتوں میں. اور اس وقت سے میرا خیال ہے کہ ہم سب کو کانشیس رہنا چاہیے کہ اگر
الیکشن کمیشن کی جو موجودہ فارمیشن ہے وہ اس میں اگر کوئی کمی ہو گئی، ڈیفارم ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا کوسچن نظر آ رہا ہے مجھے، اور میں فورسی کر رہا ہوں کہ شاید الیکشن کمیشن میں بھی کوئی ایسی صورتحال ہو کہ کچھ ممبرز مستعفی ہو جائے، تو پھر کیا سر بالفرض اگر کچھ ممبرز جس طرح آپ نے کہا مستعفی ہو سکتے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے ایسا ہو سکتا ہے، تو پھر 8 فروری کے انتخابات نہیں ہوں گے؟ جی یقیناً، جب الیکشن کمیشن کی فارمیشن ہی مکمل نہیں ہے تو، کیونکہ اگر چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہوتے ہیں تو پھر آرٹیکل 217 میں یہ لکھا ہے کہ ان کی جگہ پہ جو سینئر موسٹ ممبر ہوگا وہ ایز کیئر ٹیکر چیف الیکشن کمیشن ہوگا. لیکن باقی جو ممبرز ہیں اگر 3 ان میں سے استعفیٰ دے دیتے ہیں تو یہ تو الیکشن کمیشن فنش ہو گیا، تو پھر کیسے الیکشن ہوں گے؟ تو معاملات اس طرف جا رہے ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں گے مولانا فضل الرحمان صاحب 6 یا 7 دنوں کے لیے ملک سے باہر جا رہے ہیں، افغانستان جا رہے ہیں. ایسے موقع پہ جب کہ وہ خود الیکشن میں 1 سے زائد سیٹوں پہ کینڈیڈیٹ بھی ہیں اور انہوں نے اپنی پارٹی کی الیکشن کمپین کو لیڈ بھی کرنا ہے، اور اس مرحلے پہ اگر جاتے ہیں تو یہ بھی بڑی ایک سیریس نظر آ رہی ہے. اس کی بھی کانسیکوینسز آپ سوچ لیں. اٹ مینس کہ ان کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے، کیونکہ امپورٹنس ان کے یہاں رہنے کی اس لیے ضروری ہے کہ وہ ایک الیکشن ہار چکے ہیں. دونوں سیٹس کو پچھلے الیکشن میں وہ ہار چکے ہیں، اور اب ان کے لیے ریوائیول کے لیے ایک چانس ہے کہ 2 سیٹوں پہ اگر وہ الیکشن لڑے ہیں تو کم از کم 1 سیٹ تو وہ ضرور جیتے. اور اس کے لیے ان کو یقیناً تگدو اپنے لیے بھی اور اپنے کینڈیڈیٹس آل اکراس دا کنٹری جو انہوں نے کھڑے کیے ہیں ان کے لیے بھی کرنی پڑے گی. اور اس نازک مرحلے پہ 6 یا 7 دنوں کے لیے ایک پارٹی لیڈر کا باہر چلے جانا اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ شاید ان کو یہ یقین ہو چلا ہے یا کسی نے یقین دلا دیا ہے کہ الیکشن 8 فروری کو نہیں ہو رہے. سر ان کو دعوت آئی تھی، ان کا چند دن پہلے بیان آیا کہ ان کو دورے کی دعوت دی گئی ہے، تو وہ اس لیے گئے وہاں. جی دورے کی دعوت یقیناً آتی ہے، اور کئی دعوتیں آپ کو بھی آتی ہوگی کہیں جانے کی، اور کسی اور دیگر ضروری کام کی وجہ سے آپ معذرت بھی کر لیتے ہیں کہ سوری میں آپ کی دعوت پہ نہیں پہنچ سکتا کیونکہ میں اپنا ایک پروگرام ہے وہ کرنا ہے میں نے. تو یہ بھی تو اپنی جگہ پہ ہے نا. ساری دعوتیں اٹینڈ تو نہیں ہو سکتی، ساری دعوتیں اٹینڈ نہیں کرنی چاہیے، وقت کو بھی دیکھنا چاہیے. حافظ احسان کھوکھر صاحب، اکانومسٹ کیسے پہنچ گیا آرٹیکل، اور حکومت کو آخر مسئلہ کیا ہے اکانومسٹ سے اگر چھپ ہی گیا کوئی ایک آرٹیکل؟ دیکھیں کسی کو بھی کسی جگہ لکھنے کی یا کسی جگہ بولنے کی بالکل آزادی ہوتی ہے، اور فریڈم آف ایکسپریشن ہمارا جو آرٹیکل 19 ہے اور 17 ہے اس کے اندر ہے. لیکن 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک اس کے اندر امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ایک ایسے یعنی کہ آپ جیل کے اندر ہیں اور جیل کے اندر آپ نے ایک لکھا ہے اور لکھ کے آپ نے باہر بھجوایا ہے، لیکن اس کے اندر جو اگلی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس لیٹر کے کنٹینٹس کیا ہیں، جو مضمون اس کے اندر آیا ہے. اور وہ مضمون اس کے اندر اباؤٹ سارا جو ہے وہ آیا ہے آپ کے 8 فروری کے الیکشنز کے متعلق. اور اس کے اندر یہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشنز جو ہیں وہ بقول ان کے کہ فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ جو ہے وہ نہیں ہوں گے. اگر اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز اگر پہلے ہی اس کو پریڈکٹ کر لیں کہ اس ملک کے اندر 8 فروری کو الیکشنز جو ہیں وہ فری نہیں ہوں گے، اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کا ایک اپنا نیریٹو آ رہا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب سیکیورٹی کے نام پہ ایک نیریٹو دے رہے ہیں کہ جی کیونکہ سیکیورٹی کے بڑے ایشوز آئیں گے تو یہ جو ہے عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے گا. تو ٹارگٹ جو ہے وہ اگر 8 فروری کی ڈیٹ ہے اور یہی ساری اگر پولیٹیکل پارٹیز اس ڈیٹ کو ٹارگٹ کر رہی ہیں تو پھر جو الیکشن پروسیس کے اندر ہم جا رہے ہیں یا جس کے اندر بھی ابھی ایف اینڈ بٹس ہیں اور کنفیوژن وہ کریٹ کی جا رہی ہے باوجود اس چیز کے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک نہیں کئی آرڈرز بھی موجود ہیں. لیکن اگر اس انوائرمنٹ کے اندر ہم جائیں گے تو کیا اس ملک کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی؟ کیا ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ سموتھ پولیٹیکل ٹرانزیشن ہوگی؟ کیا ہمارے ملک کے اندر جو ایک انسرٹینٹی 1.5 سال سے اس ملک کے اندر 9 اپریل 2022 سے چل رہی ہے اس کا خاتمہ ہوگا؟ یہ وہ بڑے کویسچنز مارک ہے جس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا ہر آدمی اس سے کنسرنز جو ہے وہ ان الیکشنز کے ریزلٹ سے بڑا کنسرنز ہے. اور وہ کنسرنز اس لیے بھی ہے
کہ اگر ہم اس پروسیس کے اندر جا کے پھر بھی ہم ایک نہ اکنامک سٹیبلٹی کی طرف جائیں گے، نہ پاکستان کے عام آدمی کے مسئلے پہ بات ہوگی. اور جس طرح ابھی بھی آپ دیکھ لیں، ابھی بھی ہم سارے لوگ اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنے نیریٹو کے اندر آ رہی ہیں، کچھ سیکیورٹی کی کہہ رہی ہیں، کچھ کہہ رہی ہیں ہونے چاہیے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو الیکشن شفاف نہیں ہوں گے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی نے کھل کے بات کی اس چیز کے اندر کہ یہ ہم نے منشور دے دیا ہے یا دینے والا ہے، یہ ہماری پاس کی پرفارمنس ہے، یہ ہماری آئندہ کی ہوگی، ہم اس ملک کے اندر گورننس کے لیے یہ کام کریں گے، جسٹس کے لیے ہم یہ کام کریں گے، اس ملک کے مہنگائی کے اندر ہم یہ کام کریں گے، اس ملک کے اندر لوکل گورنمنٹس کو پاورز دینے کے لیے یہ کام کریں گے، ہیلتھ کے اندر یہ کام کریں گے، جو آپ کے ملک کے اندر جو ہے 3.5-4 کروڑ بچہ سکول سے باہر ہے اس کے لیے ہم یہ کام کریں گے، 5-5.5 کروڑ سٹنٹڈ گروتھ ہے بچوں کی، اس میں ہے 60% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ اس وقت 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتی، اور 64% آپ کی آبادی وہ ہے جو 15 سے لے کے 29 سال کے اندر ہے. ہم ان کے لیے کیا کریں گے؟ ہماری ایکسپورٹس کیا ہوں گی، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیا ہوگا، اوورسیز پاکستانیز کی یوٹیلائزیشن کس طرح ہوگی، یہ وہ سارے کنسرنز ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان پہ ابھی بات ہی کوئی نہیں کر رہا، اور صرف بات اس چیز کے اندر ہو رہی ہے یا لیول پلینگ فیلڈ پہ ہو رہی ہے، یا بات یہ ہو رہی ہے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے، یا یہ بات ہو رہی ہے کہ اس ملک کے اندر الیکشن ٹھیک نہیں ہوں گے. تو اگر یہ ساری چیزیں اس طرح جاتی ہیں اور آگے جاتی ہیں تو اس سے الٹیمیٹلی پاکستان کے عام آدمی کے لیے اور پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ٹرانزیشن آنی چاہیے اس کے اندر بہت بڑا کوسچن مارک ہے. اور ان پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے، ان ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور ان ایشوز کو اس طرح ایڈریس کریں کہ جو بھی حکومت کے اندر آئے، نمبر 1 یہ ہے کہ سب کو ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے، نمبر 2 یہ ہے کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے، 8 فروری کو ہونے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ایک ٹالرنس بھی آنی چاہیے، ایک دوسرے کو ایکسیپٹیبلٹی آنی چاہیے، ایک دوسرے کو سپیس دینی چاہیے. اور اس سپیس دینے کے بعد جو ہے جو اگلا فیز سٹارٹ ہو وہ اس ملک کے اندر پراسپیرٹی کا سٹارٹ ہو، اس ملک کے اندر جو ہے گڈ گورننس کا سٹارٹ ہو، اس ملک کے اندر جسٹس کا سٹارٹ ہو. تو یہ وہ سارے ایشوز ہیں. نہیں تو 50-60 ارب روپیہ لگائیں گے اور 8 فروری کا ہوگا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی ہم پچھلے 1.5 سال کو رو رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اگلی چیز کو سٹارٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہم ملک کی، قوم کی اور اس ملک کے اندر جو چیزیں ہونے والی ہیں ان کے لیے ہم کو اچھا نہ میسج دے رہے ہیں اور نہ یہ اس ملک کے اندر مفاد کے سیاسی جماعتوں کو اکٹھا بیٹھنا ہوگا. آپ کو ورلڈ بینک نے بھی کہا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہے، سسٹم اور بالکل آپ کا گورننس سسٹم حامد المشرقی صاحب، اکانومسٹ میں ایک آرٹیکل لکھا گیا، انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر کیا امپیکٹ پڑا اس کا؟ جی دیکھیے عرفان، جو بات کی جا رہی ہے کہ جی آرٹیکل کیسے لکھا گیا، تو دیکھیں جیل کے اندر بالکل جیسے کہا گیا کہ کتابیں لکھنے کی مثال ہے، نیلسن منڈیلا کی مثال ہے، مارٹن لوتھر کنگ کی مثال ہے. علامہ مشرقی نے اپنی 2 کتابیں انگریز کی جیل میں لکھی 1940 سے لے کے 1947 تک. اس کے بعد یہ میں وہ مثالیں دے رہا ہوں جو کہ کالونیل نظام کے ساتھ کی گئی ہیں. دوسری بات ہے کہ جیل کے اندر بیٹھ کے آرٹیکل لکھنا جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کا استحقاق تھا، حق تھا، انہوں نے استعمال کیا. حافظ صاحب جو بات کر رہے ہیں نا جی کہ اس میں الیکشن کے اوپر سوالات اٹھائے گئے ہیں اور الیکشن کے حوالے سے 8 فروری کے حوالے سے بات کی گئی ہے، تو دیکھیں اس کے تناظر کی بات سمجھیں آپ. انہوں نے اس تناظر میں بات لکھی کہ جی ان کے 90% سے زائد جو اراکین ہیں ان کے کاغذات مسترد ہو چکے ہیں، ان کو پارٹی کو الیکشن کمپین نہیں کرنے دی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے جو الیکشن کمیشن کے کردار پر جو سوالیہ نشان ہے وہ کسی ایک طرف سے نہیں ہے، وہ سب طرف سے ہیں. اور اگر ٹاپک الیکشن فروری کے تھے تو اس حوالے سے جو کچھ اس میں لکھا گیا اس پہ میرا خیال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ وضاحت دیتا، الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر ایک کاؤنٹر سٹیٹمنٹ دیتا، بجائے یہ کہ ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں وہ اکانومسٹ کو لیٹر لکھیں اور پورے ملک کی جگ ہنسائی کرائیں یہ کہہ کر کے جی یہ صحافتی اقدار کے خلاف ہے. میرا خیال یہ ہے کہ انفارمیشن منسٹر کو اس طرح کا لکھ کر انہوں نے امبیرسنگ پوزیشن میں ڈالا. اور ایک چیز میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب یا کوئی بھی آدمی جیل میں، بھٹو کی مثال لے لیں، کسی کی بھی مثال لے لیں، آپ کی ایک تھنک پروسیس ہوتا ہے، آپ کچھ بھی لکھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ ایز لانگ ایز کے خلاف کوئی بات نہیں ہے تو وہ آپ کے پاس پورا حق ہے. ایک چیز اور، ہم بار بار 8 فروری کے الیکشن نشان بنا کر خود میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں، ان طاقتوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں جو الیکشن نہیں کروانا چاہ رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے لیے واحد بات یہ ہونی چاہیے کہ جی سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، آپ نے بہت سارے آرڈر جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح پسے پشت ڈالے، عدلیہ کی بے توقیری کی گئی. اب جس طرح کی چیز ہے کہ 8 فروری کے الیکشن آگے نہیں ہوں گے، میرا خیال یہ ہے کہ پوری قوم کو، سیاسی جماعتوں کو
اور تمام لوگوں کو، تمام اداروں کو اس کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے اور 8 فروری کے الیکشن کروا کر جمہوریت کا جو تسلسل ہے، جمہوریت کا تسلسل جو ہے وہ انتخابات سے جاری رہتا ہے۔ حسن رضا پاشا صاحب، آپ ایڈ کرنا چاہیں گے کچھ؟ جی بالکل، میں یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں، جتنے بھی ورلڈ کلاس لیڈرز پوئٹ وہ سامنے آئے ہیں، انہوں نے جو اچھا مطلب پوئٹری کا دیکھیں تو فیض احمد فیض کی جتنا اچھا کلام انہوں نے جیل کے اندر والا لکھا، وہ باہر جیل سے باہر والے کلام سے بہت اوپر ہے اور بہت زبردست ہے، جس کو ساری دنیا میں سراہا گیا اور لینن پرائز ان کو ملا۔ اسی طرح جتنے بھی اچھے لکھاری ہیں جن کو ترقی پسند ہونے کی وجہ سے یا مارکسسٹ تھے، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا اور ان کی جو تحریریں تھی وہ اس وقت تک اسی انداز میں پڑھی جا رہی ہیں جب اس دور میں جب کہ پڑھی جاتی تھی۔ تو یہ کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے، اور بالکل یہ درست کہا انہوں نے کہ ہمارے جو انفارمیشن منسٹر ہیں ان کو کم از کم ایسا لیٹر نہیں لکھنا چاہیے۔ اگر آپ کے اپنے لوپ ہولز ہیں اور آپ کے اپنے لیکیج آپ کے اتنے اسٹرکٹ اس ماحول میں بھی ممکن ہو سکی ہے کہ ایک کالم باہر چلا گیا، تو اب اپنا خود دیکھیں کہ وہ کیسے گیا۔ پہلے ہی آپ نے ان بیچاروں پہ اتنی سختی کی ہوئی ہے اور مزید آپ بڑھا دیں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، ان کے نام لینے پہ پابندی ہے، ان کا نام نہیں لیا جا سکتا، اگر کوئی لکھتے ہیں تو پھر اس کی مذمت کی جاتی ہے، اس کو روکا جاتا ہے، تو یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ آئین آپ کو بنیادی حقوق دیتا ہے، آپ کو یہ بنیادی حق ہے کہ آپ اپنا فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس پہ آپ قدغن نہیں لگا سکتے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ جرم کیا ہے، ایف آئی آر درج ہوئی ہے، وہ اپنی سزا بھگت رہے ہیں، وہ گرفتار ہیں، ضمانت نہیں ہوئی، ٹرائل ہو رہا ہے، جزا جو ٹرائل کورٹ ہے وہ دے دے گی، وہ اس کے اپنے ایک کانسیکوینسز ہیں اور ایک اپنا طریقہ کار ہے جس پہ عمل ہو رہا ہے۔ لیکن کچھ انسانی آزادیاں، انسانی حقوق، بنیادی حقوق اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں اور جو مقدم سمجھے جاتے ہیں، ساری دنیا میں ان کو مقدم سمجھا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے اس وقت لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں تو اس میں ہماری جو موجودہ حکومت ہے ان کی بھی کچھ اپنے ہاتھ ہیں یا اپنے انداز اور طریقے ہیں جن کی وجہ سے یہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ کیونکہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کی مشاورت، ان دونوں نے مشاورت کی اور ایک ڈیٹ دی جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ دونوں اس ڈیٹ پہ راضی ہیں تو یہ پتھر کی لکیر ہے، تو کم از کم اس کو دیکھنا چاہیے کہ ایک ملک کے اعلیٰ ترین کانسٹیٹیوشنل ادارے نے یہ بات کر دی ہے، تو آپ اس کو ڈیٹ کو ڈسٹرب نہ کریں اور اس کو الیکشن کو پروسیس کو ہونے دیں۔ جب تک یہ الیکشن نہیں ہوگا اس وقت تک اکنامی کی جو سٹیبلٹی ہے وہ نہیں آئے گی، اور جب یہ سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو پھر ملک میں انتشار پھیلنے کا حسن رضا پاشا صاحب، قطع کلامی کی معذرت، آپ پاکستان بار کاؤنسل کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن جب پنجاب اور کے پی میں 90 دنوں کے اندر انتخابات کی بات ہو رہی تھی، آپ کا موقف یہ تھا، پاکستان بار کاؤنسل کا موقف یہ تھا کہ 90 دنوں میں اگر انتخابات نہ بھی ہوئے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، پورے ملک میں ایک ساتھ انتخابات ہونے چاہیے۔ تو اگر تب آپ 90 دنوں میں الیکشن ہونے کو حمایت، جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، میں ویٹ کر رہا تھا کہ کوئی اینکر اب یہ سوال کرے، تو تھینکس ٹو یو کہ آپ نے کیا ہے، اس کی بھی بالکل ایک ریزن ہے اور اس کی آئینی اور قانونی ریزن ہے۔ دیکھیں، ایک معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھا اور اس میں پی ٹی آئی نے پٹیشن فائل کی، رٹ پٹیشن فائل کی، اس میں جسٹس جواد حسن صاحب سنگل بینچ، انہوں نے آرڈر کر دیا کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہو۔ اس فیصلے کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چیلنج کر دیا آئی سی اے میں، ساتھ ہی ایک اور پٹیشن کے پی میں بھی آئی اور پشاور ہائی کورٹ میں بھی اس 90 دن میں الیکشن کرانے کے لیے پٹیشن آ گئی۔ اب جب ایک فیصلہ آپ کے حق میں آ گیا اور آئی سی اے میں پینڈنگ ہے، تو آپ نے جو پٹیشنر اس میں تھے انہوں نے اٹھا کے معاملہ ڈائریکٹلی 184(3) کے تحت سپریم کورٹ میں کر دیا۔ سپریم کورٹ نے ساتھ ہی سو موٹو بھی لے لیا، ایک 3 رکنی بینچ نے سروس میٹر کا ہیئرنگ کرتے ہوئے اس کو سو موٹو کی طرف لے گئے اور 184(3) وہاں بھی انووک ہو گئی۔ وہاں پہ ایک بینچ بنا
جو کہ تقریباً وہ تھا اس وقت 9 رکنی پھر 7 رکنی بنا، اور پھر وہ بینچز کا جو آنکھ میں چولی تھی، کھیل تماشا شروع ہوا جس میں ججز صاحبان کے اختلافی نوٹ آئے اور انہوں نے تقریباً اپنا ورڈکٹ بھی دے دیا اور 4-3 اور 3-2 کی بات ہوتی رہی۔ اس وقت ہم نے یہ کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک معاملہ جب آنریبل ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھا، اس میں ایک ڈیسیژن بھی آ گیا تھا، تو ان کو معاملہ اپنے پاس نہیں لانا چاہیے۔ تو وہ ایک آئینی بحث تھی جس میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ سر اسی آئینی بحث کی وجہ سے انتخابات لیٹ ہو گئے، اختلافات کا شکار ہو گئے تمام اکائیاں۔ میں آگے بڑھتا ہوں سر، کچھ بنگلہ دیش میں انتخابات کی بات ہے اور وہاں پہ تقریباً 11,000 کے قریب گرفتاریاں ہو چکی ہیں۔ شیخ حسینہ واجد کے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے امکانات ہیں۔ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر گرپ رکھتے ہیں حامد المشرقی صاحب۔ سر آپ دیکھیے کیسی صورتحال دیکھ رہے ہیں، پاکستان اور بنگلہ دیش میں کس حد تک مسابقت ہے کمپیریٹیولی؟ عرفان، بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا بہت ساری چیزیں تو ملتی ہی ہیں، تو وہی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ اچھا، دیکھیے بات یہ ہے کہ حسینہ واجد پچھلے 15 سال سے وہاں برسر اقتدار ہے، اور ان 15 سالوں میں انہوں نے وہاں پر ایک طرح کی آمریت قائم کر دی ہے، ایسی آمریت جس کے اندر اپوزیشن نام کی کوئی جماعتیں کی کوئی طاقت یا حیثیت نہیں رہے گی۔ پہلے پاکستان کی حمایتی جماعتوں کے نام پر جماعت اسلامی، سر لاسٹ منٹ ہے حامد صاحب، خالدہ ضیاء کو جیل میں ڈالا گیا۔ اس کے بعد حسینہ واجد کا جو انڈیا نواز جو رویہ ہے اور سارا کچھ ہے حسینہ واجد کا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پورے بنگلہ دیش کے عوام میں مایوسی بھی ہے، پریشانی بھی ہے، انتہائی مہنگائی ہے، انفلیشن ہے، اور لوگوں کو ان انتخابات سے کوئی خاص امیدیں وابستہ نہیں، بلکہ لوگ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ حسینہ واجد جو ہیں وہ ایک آمر کی حیثیت سے تاریخ میں یاد رکھی جائیں گی۔ الیکشنز کو صاف اور شفاف کرائے بغیر پوری دنیا میں ایون بنگلہ دیش کی الیکشن پہ بھی بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں اور اٹھیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے اندر جو یہ بھارت نواز کا جو ٹیگ لگا ہوا ہے اور جو نظر آتا ہے، اس کی وجہ سے خود عوام کے اندر شدید بے چینی ہے، عوام میں شدید بے چینی ہے، اور بنگلہ دیش عوام کو بھی اس سے کوئی امید نظر نہیں آتی ہے، اور اللہ کرے پاکستان کی عوام کو ان الیکشن سے امید نظر آئے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔